अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा किया है और उन्होंने मार्का हक़ के जो हीरोज़ हैं उनसे मुलाकातें की हैं। अस्करी क़यादत भी इस मौके पर मौजूद थी। बड़ा अहम ये उनका आज का जो दौरा था, ये विज़िट रहा है। उनके हमरा सियासी अस्करी क़यादत मौजूद रही है और उसके अलावा उन्होंने दिफाई जो कौमी इदारे हैं उन पर एतमाद का इजहार किया है। फ़र्दन वहाँ पर वो हमारे जो सिपाही हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है, उनसे उन्होंने हाथ मिलाया। ये एक सिंबॉलिकली अगर इसको देखा जाए बड़ा एक अहम दौरा था और इसमें दुश्मन के लिए भी एक खुला पैगाम था, दो टोक पैगाम था कि पाकिस्तान जो है वो हर वक्त तैयार है हर किस्म के चैलेंज के लिए और पाकिस्तान जो है वो पीछे हटने वाला नहीं है। और आज के इस विज़िट को अगर देखा जाए तो इससे हमारी जो अफवाज हैं और हमारे जो वो सिपाही जो फ्रंट लाइनर्स हैं जो जाकर महाज पर लड़ते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, शहादतें होती हैं जिनकी, ये उनके लिए एक बड़ा हौसला अफजा चीज़ थी कि उनके जज्बे को बढ़ाने के लिए ये दौरा जो है ये बहुत ज़रूरी था और आज ये बड़ा अहम दौरा हुआ है। इसके हवाले से भी अपडेट्स जो हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर ओवरऑल सारी सिचुएशन को देखा जाए जो भारत के तरफ से इस वक्त सारे मामलात सामने आ रहे हैं उस पर भी डिस्कशन होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो खलीजी ममालिक के इस वक्त दौरे पर हैं। बड़ा अहम ये सारा उनका विज़िट है। इस पहले वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जब उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर जब उन्होंने तकरीर की तो दोनों तरफ से जो है वो पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया है और जंग बंदी को, इस सीज़ फायर को जो है वो बहुत खुशाइन करार दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस मौके पर बड़ी तारीफ़ करते हुए नज़र आए और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में हमारे साथ हमारा बहुत करीबी अलाए है और फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि दहशतगर्दी में उनका साथ देने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का वो शुक्रिया अदा कर चुके हैं। अभी भी इसी किस्म के हमें मामलात नज़र आ रहे हैं और अगर जंग के सिनेरियो में बात करें तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़तह है कि इस वक्त पाकिस्तान का के लिए ज़िक्र किया जा रहा है, इस जंग के हवाले से ज़िक्र हो रहा है और पाकिस्तान का बड़ा एक मस्बत अंदाज में ज़िक्र हो रहा है, चाहे वो सऊदी अरब में इसका ज़िक्र हो। उसके बाद चूँकि आज वो कतर में मौजूद हैं तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी इस तनाज़े के हवाले से गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और इंडिया का ये जो तनाज़ा है ये आलमी सतह पर इस वक्त जिस तरह से उभर कर सामने आया है और आलमी कुव्वतों के लिए मरकज़ निगाह बन गया है, इसके साथ साथ जो कश्मीर का तनाज़ा इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसे इस वक्त देखा जा रहा है कि वो असल जड़ है जिसकी वजह से मामलात ठीक नहीं हो रहे और उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो गुफ्तगू है पाकिस्तान के हवाले से वो कितनी अहम है और कितनी हौसला अफजा है और जंग बंदी के लिए ख़ास तौर पर जब वो बात कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कहीं भी प्रॉक्सीज़ काम करें, हम जंग बंदी चाहते हैं, हम मईशत की बहाली चाहते हैं और हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब अगर थोड़ा सा और हम इंडिया में जो शिद्दत पसंदी हमें नज़र आ रही है, वहाँ पर जो हालात नज़र आ रहे हैं उनकी तरफ नज़र दौड़ाएँ तो कुछ और बड़ी अहम ख़बरें, डेवलपमेंट्स भी मौजूद हैं। भारतीय सिफारतकार जो हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। ये हुक्म क्यों दिया गया है? ये हुक्म इसलिए दिया गया है कि भारत की तरफ से इस किस्म की कार्रवाई की गई है और वहाँ से उनको वापस भेजा गया है, तो पाकिस्तान के उसके जवाब में किया। फिर सिंध ताश के हवाले से जो है उस माहदे की मअतली की धमकी जो दी गई इंडिया की तरफ से मुस्तरद कर दी गई है। अभी भी इंडिया की तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि ना तो हम कश्मीर पर बात करना चाहते हैं और ना हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने सस्पेंड किया हुआ है उसको भी हम रिस्टोर नहीं करेंगे, वो मामलात भी ऐसे ही चलेंगे। तो यकीनन फिर इस पर बात करने की ज़रूरत है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सालिसी करवा रहे हैं तो फिर इंडिया मजबूरन इस पर बात करने पर आमादा होगा, मजबूर हो जाएगा। जो शिद्दत पसंदी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, कल भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की। अब वहाँ पर अवाम में जो शिद्दत पसंदी नज़र आ रही है, RSS का जो नज़रिया आ रहा है सामने, हमने देखा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनके हवाले से भी बड़े तौहीन आमेज़ किस्म के बयानात दिए गए हैं, बल्कि कुछ ख़बरें ये भी हैं कि उनके घर पर भी हमला किया गया है। ये शिद्दत पसंदी अब किस तरह थमेगी, ये किस रुख आगे जाएगी, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला मार साहिबा, हमायूं खान साहब और आगा इकरार हारून साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मैं साफ़ी साहब, पहले हम ज़िक्र करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है वो यकीनन बहुत अहम विज़िट है।
اس وزٹ کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ کیا یہ اس کی سمبولک ویلیو کیا ہے آپ کی نظر میں کہ اپنی افواج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور پھر دشمن کے لیے جو اس میں بڑا ایک واضح میں میسیج ملتا ہے 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہم ہر چیلنج کے لیے تیار ہیں، اس تناظر میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ناہید. ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم ان تاریخی لمحات کے شاہد بن رہے ہیں اور آپ کی وساطت سے ہمیں ان تاریخی اور قابل فخر قومی لمحات پہ بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے جس میں پاکستان نے ایک ایسی فتح حاصل کی ہے جس کا نہ صرف پوری قوم تعریف کر رہی ہے بلکہ پوری دنیا پاکستان کی اس حیرت انگیز کارکردگی پر بالکل حیران ہے اور انڈیا پریشان ہے. تو یہ جو آپ وزیر اعظم صاحب اور سپہ سالار صاحب کے اگلے مورچوں پہ اور جن مورچوں پہ بھارت نے یلغار کرنے کی کوشش کی اور جہاں سے بھارت کو دندان شکن جواب ملا، وہاں کا دورہ کرنا یقینی طور پر ان سپاہیوں، ان جوانوں اور ان افسروں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا باعث تو ضرور بنے گا، لیکن میری نظر میں یہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے اور سپہ سالار کے لیے زیادہ قابل فخر لمحہ ہے کہ جس طرح مودی کو کل ہم نے دیکھا کہ ایک شکست خوردہ لیڈر کی طرح وہ اپنے فوجیوں سے مل رہے تھے اور وہ جھکی نگاہوں سے اور ان کے سامنے شرمندہ سی فورس کھڑی تھی. آج جس انداز سے وزیر اعظم صاحب فرنٹ لائن پہ گئے اور ان کے ہمراہ جو افواج پاکستان کے افسران تھے بشمول آرمی چیف اور غالباً ایئر چیف بھی ان کے ساتھ تھے، جس انداز سے ان کا خیر مقدم ہوا اور جس پرجوش انداز میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، تو یقینی طور پر ہم تو پہلے صرف نعروں میں سنتے رہے اور یہ نعرہ بلند کرتے رہے کہ پاکستان زندہ باد، لیکن اب عملاً پاکستان زندہ باد ہو چکا ہے. اس پہ امریکہ نے مہر ثبت کر دیا ہے، اس پہ چائنا نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اس پہ ترکی جیسے ملک نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان فاتح ہے، اس پہ EU نے یہ کہہ دیا ہے. خود فرانس جیسے ممالک جہاں آپ کی ٹیکنالوجی پہ زیادہ انحصار تھا، ملٹری ٹیکنالوجی پر انڈیا کا، وہ ممالک کہہ رہے کہ پاکستان نے ان کی ٹیکنالوجی کو اس وجہ سے شکست دی کہ اس وجہ سے شکست نہیں دی کہ ان کی ٹیکنالوجی ناکارہ تھی، بلکہ بھارت کے حوصلے پست تھے. اور مین بیہائنڈ دا مشین کا جو ایک مقولہ ہے اس کو پاکستانی فوج نے ثابت کر دیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی فرانس سے پاکستان کے ہاں بھی کئی جو ہے ہوائی جہاز اور کئی ہوائی اور جنگ میں استعمال ہونے والے آلات ہمارے بھی زیر استعمال ہے، لیکن جو ہمارے ہاں غازی ہے، جو اس وقت غازی بن چکے ہیں، وہ بھارت کہ ہاں جو کمی ہے اس جذبے کی کمی ہے جو ہمارے غازیوں اور مجاہدوں میں ہے. یہ مشین کی ناکامی نہیں ہے، یہ جذبوں کی ناکامی ہے، یہ نیت کی کوٹ کی ناکامی ہے، یہ مودی سرکار کی نیت کی ناکامی ہے. تو میری نظر میں یہ دورہ اور یہ جو حوصلہ افزائی وزیر اعظم صاحب نے کی ہے اور آرمی چیف صاحب نے کی ہے بروقت کی ہے، اس کی نہایت ضرورت تھی. اور ہم مزید بھی یہی سیاسی اور عسکری قیادت سے یہی چاہیں گے کہ وہ اپنے ان جری جوانوں کے پاس اسی طرح جایا کرے، چاہے وہ بلوچستان میں برسر پیکار ہو اندرونی دشمن کے خلاف، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں اندرونی اور خارجیوں کے خلاف جو برسر پیکار ہماری جری جوان ہے، چاہے ہمارے باقی ملک کے حصوں میں جو برسر پیکار فوج ہے، ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور نہ صرف فوج کی بلکہ جو ہماری سول سیکیورٹی فورسز ہے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، یہ ان کی بھی کامیابی ہے. جو ہمارے ایروناٹیکل انجینئرز ہے، جو ہماری ٹیکنیکل عملہ ہے، یہ تمام لوگ سلام کے مستحق ہے. ان لوگوں کو جتنی بھی خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے، اور ان کی وجہ سے آج ہمارا جو سر اقوام عالم میں فخر سے بلند ہے، اس کا سبب
یہی لوگ تھے. تو Exactly, ان کی exactly. جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شلیلا جو اس وقت بات کر رہے ہیں صافی صاحب کہ ہمارے اپنے حوصلے جو بلند ہیں اور ہمارا جو سر فخر سے اس وقت پوری دنیا میں بلند ہو گیا ہے. پاکستان اب جس لیول پر آ گیا ہے اس کے پیچھے جو قوتیں کار فرما ہیں وہ یہی قوتیں ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھانا بہت ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑا بروقت یہ فیصلہ کیا ہے, وزٹ کیا ہے, پھر انہوں نے اپنے قومی دفاعی اداروں پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ایسا ہوتا رہنا چاہیے. بہت شکریہ ناہید. ناہید بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو یہی ہماری سیکیورٹی فورسز تھی, یہ دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما تھی. لیکن جو ہمارے کچھ کی بورڈز ٹیررسٹ میں ان کو کہوں گی جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, ان کے جو شہید ہوتے تھے ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے, نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, لیکن ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جو ہماری فوج ہے یہ بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہے, یہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ پاکستان کو ایک محفوظ ملک بنائے. ہمارے ہمسایہ میں جو ایک ملک بیٹھا ہوا تھا جس کو بہت زیادہ زام تھا اپنی طاقت کے اوپر, جو سمجھتا تھا کہ جی میں اس خطے کا چودھری بننے کے لیے جا رہا ہوں, اور اس کے لیے اس نے پاکستان کے اوپر پہلے جھوٹا الزام لگایا, پھر پاکستان کے اوپر حملہ کیا سویلین آبادیوں کے اوپر, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ میں جی ایک دفعہ حملہ کروں گا تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا جواب آئے گا نہیں, میں پاکستان کو اکانومی میں دفاعی طور پہ نقصان پہنچاؤں گا اور خطے میں میری چودراہٹ قائم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان نے اس کو ایسا جواب دیا کہ جس کی گونج پوری دنیا کے اندر ہے, کہ جو وہاں دوسری دنیا کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وار سٹڈیز میں یہ حکمت عملی پڑھائی جائے گی جو پاکستان نے اپنائی ہے. جو فرانس ہے وہ خود مان رہا ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے رفال کو گرایا ہے, اور سیز فائر کے اندر امریکہ کیوں آیا ہے, پاکستان اور انڈیا کا نام ہر جگہ پہ لیا جا رہا ہے, کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو گیا سامنے. تو یہ سب کچھ اسی فوج کی وجہ سے ہوا ہے, ہمارے ان سپاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے جو بارڈر کے اوپر لڑ رہے تھے, ہمارے ان پائلٹس کی وجہ سے ہوا جنہوں نے جا کے دشمنوں کے 5 طیارے گرائے اور دشمنوں کے ایئر بیس کے اوپر جا کے حملہ کیا. اب مودی چاہے اودھم پور میں جا کے اپنی بیسز دکھا رہا ہے لیکن وہ ریڈار نہیں دکھا رہا جو تباہ کیے گئے ہیں. وہ وہاں پہ جا کے جو بھی اب ڈرامہ بازی کرنا چاہیں یا اپنی عوام کو حوصلہ دینا چاہے, لیکن ان کی عوام بھی یقین نہیں کری, باڈی لینگویج جو ہے وہ سے سب چیزیں جو باڈی لینگویج ایک شکست خوردہ شخص کی ہے. ان کے جو ترجمان آتے تھے فوج کے, ان کی جو باڈی لینگویج تھی, ان کی جو اپنی میڈیا ہے اب وہ خود کر رہا ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی بڑی ڈاؤن ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے جھوٹے بیانوں کو, ان کی عوام سوال اٹھا رہی ہے اور دنیا بھر کا جو میڈیا پاکستان کی ان کو لکھ رہا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کی سول اور جو ملٹری قیادت ہے ان کے اندر جو ہمیں ہم آہنگی نظر آئی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں نے مل کے کام کیا, دونوں ایک پیج کے اوپر تھے. تو وزیر اعظم آج جب گئے ہیں تو جو دوریاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں, اور وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم نے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے دشمن کو اتنی شکست جو ہے وہ دی گئی ہے. تو یہ بہت ضروری تھا اور یہ بہت بروقت جو ہے وزٹ ہے, اور یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کو حوصلہ ملے اور دنیا کو ایک میسج ملے. یہ ایک ہمایوں صاحب بڑا اچھا موقع ہمارے لیے اس صورت میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم کی اگر بات کریں تو کوئی بھی جب ایسی گھڑی ہوتی ہے تو سب پاکستانی ہوتے ہیں, کسی کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہماری یوتھ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جس طرح سے اس وار کو لڑا ہے, ہم ان جس طرح سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ موقع ایک خود پاکستان کو فراہم کیا گیا کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہو گئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کیجیے گا. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بات کرتے ہیں ثالثی کی بات کر رہے ہیں, پھر ابھی وہ اپنے وزٹ کے دوران سعودی عرب میں بھی وہاں پر اسی مسئلے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, قطر میں بھی اسی طرح سے بات ہوگی. اوور آل عالمی منظرنامے پر جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی گونج ہمیں سنائی دے رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی اب سنجیدہ کوششیں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ضرور جو ہے فیوچر میں ہم دیکھیں گے. جی تھینک یو ناہید. بالکل یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ. پہلے میں ایک چھوٹا سا کامنٹ اس پہ کرنا چاہوں گا, جو ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر اور مختلف ایئر بیسز پہ اور ان جگہوں پہ وہ جو مسلسل ان کے جو دورے ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں جس کا آپ نے انٹروڈکشن میں بھی شاید ذکر کیا اور ابھی بھی شنیلا نے بھی اس کا ذکر کیا, ایک بڑا سٹارک ڈفرینس ہے. ہماری سائڈ پہ جو ہے وہاں پہ خوشی کا سما ہے, وہاں پہ جو ہے مبارکباد دی جا رہی ہیں اور جو ہے نا نعرہ حق جو ہے وہ بلند کیا جا رہا ہے. دوسری سائڈ پہ اقرار صاحب آج جو ہے نا مرون کلر کا سوٹ بھی فتح کی خوشی میں پہن کے آن دی لائٹن, اور دوسری سائڈ پہ جس طرح بھی اودھم پور کا ذکر کیا تو وہاں پہ وہ جو ہے نا S-400 کے میزائل پیچھے لگا کے دکھا رہے تھے کہ جی یہ
چیز ابھی ادھر ہے وہ ادھر ہے, تو وہ جو ہے نا اپنی غلطیاں یا جو اپنی کوتاہیاں ہیں ان کو چھپا رہے تھے. دوسرا اس میں یہ جو ہم اکثر بڑے عرصے سے جب یہ اس کی ٹرانسمیشن بھی شروع ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت جنگ, میرے خیال ہے پاک بھارت جنگ نہیں, یہ بھارت کی پاکستان کے اوپر جو ہے دخل اندازی ہے اور جارحیت تھی, اور اس کا ہم نے جواب دیا. یہ ایک ڈیفینسو وہ تھا, اور جس دن ہم آفینس پہ گئے اس دن آپ ڈیفینسو ہم نے جس طرح سے مقابلہ کیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلسل ڈیفینسو رہا, اور ڈیفینس کے دوران بھی ہم نے جو ہے اس کو اپنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے ہم نے دفاع کیا, اور پھر جس دن ہم آفینس پہ گئے اس دن نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی, اور ودن جو ہے آواز جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا امریکہ کے صدر کی طرف سے. اور پھر اب آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, یہ سب سے اہم دورہ اگر سمجھا جائے ان کی صدارت کے بعد, کیونکہ کسی ملک کا یہ 3 ملکوں کا یہ پہلا دورہ ہے, اور شاید اس میں وہ ترکیہ جانے کی بھی بات انہوں نے کل کی, تو وہ اب دنیا کے مختلف جو کرائسس ہیں ان کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی اور انڈین گورنمنٹ کی بھی انہوں نے سراہا کہ ڈپلومیسی کو جو ہے وہ دی جائے. یہ ایگزیکٹ وہی بات ہے جب 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی باتوں کے ذریعے امپارشل انویسٹیگیشن ہو اور ہم اس کا ساتھ دیں گے. وہی بات آج دنیا کے جو ہے نا بڑی طاقتیں, امریکہ کے صدر, چین کے وزیر اعظم, چین کے فارن سیکرٹری, ترکیہ کے صدر نے کل بات کی, محمد بن سلمان نے اس کا ذکر کیا, UAE کی بات کر رہے ہیں, قطر. تو میرا خیال ہے کہ اکراس دا بورڈ پاکستان کی جو ایفرٹس تھیں وہ ان کو سراہا گیا, ان کو مانا گیا, اور اب اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے جو 2 ممالک ہیں اور جن کی اتنی بڑی ملٹری قوت ہے, وہ اگر اکنامک ڈیولپمنٹ کے ٹریڈ کے اوپر نہیں جائیں گے, اور یہ جو جنگی جنون جو ایک سائڈز کے اوپر جاری تھا اگر اس کی طرف جائیں گے تو خطہ اس کا نقصان دہ ہوگا, اور نہ صرف خطہ ہوگا پھر باقی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آئے گی. تو میرا خیال ہے وہ سفارتکاری جو ہے جو شروع ہوئی تھی سفارتکاری سے ملٹری ایکشن کے جواب کے بعد اب پھر سفارتکاری کی طرف آ رہی ہے, تو یہ پاکستان کا ایک بہت اچھا موقف ہے جس کو اب دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب, میں چاہتی ہوں کہ ذرا اس پر آپ بھی گفتگو کریں کہ اس جسچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کے کیا آپ اہمیت سمجھتے ہیں, اور پھر جذبے تو ویسے بھی ہماری جو افواج ہیں ان کے بہت بلند ہیں, لیکن مزید اس کو تسلیم کرنا, اس کی ستائش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب اس قسم کے خاص طور پر حالات ہوتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو وزٹ ہے اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, یہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی؟ بہت شکریہ ناہید. پہلے تو جو آپ نے یہ جیسچر جو آج ابھی آپ یعنی کہ شاید وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے لوگ, بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی. یہ ہم نے دیکھا ہے, اور یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے آج ہماری جو ملٹری اور ہماری جو سول لیڈرشپ ہے وہ بالکل ایسے ہے. بالکل. اور یہ ہم نے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیک اویز کیا تھے, مجھے انٹرنیشنل میڈیا نے کئی جگہ مجھے آنا پڑا, وہ کہتے ہیں ٹیک اویز کیا. میں کہا جی باقی تو ٹیک اویز جو ہیں وہ کائنیٹک ہیں, وہ تو چھوڑیں, سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے یہ قوم ایسے ہے, بالکل ایسے رہے گی. کوئی جتنی آپ نے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی, آپ نے بڑے عجیب ہمارے پہ پروجیکٹ بھی لانچ کیے, وہ دراڑ نہیں ڈال سکے جب یہ قوم کو للکارا جائے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے مجھ سے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ والی, بڑا خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے رائٹر کی ایک سٹوری کے اندر, میں اسی کو ہی کوٹ کروں گا. ٹرمپ اس کوٹ ان کوٹ یعنی کہ اس نے کہا ٹرمپ از بائنگ وارز ود بزنس. تو یہ جو ماڈل تھا ایکچولی یہ ماڈل تھا ٹرمپ کے آنے سے پہلے چائنیز ماڈل تھا کہ بزنس کریں, ٹریڈ کریں, نکلے جنگوں سے. اور وی مسٹ اپریشیٹ ٹرمپ کہ جب سے وہ آئے ہیں ان کا بھی یہی ماڈل ہے کہ آپ انگیج اپنے آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ اوکے آپ ٹیرر وار کو کر لیں, یعنی کہ اگر بزنس ہی ہے نا, کوئی بندے تو نہیں ماریں گے نا اس میں. لیکن میسج کیا گیا ہے کہ کشمیر از اے ویری امپورٹنٹ ایشو, unresolved, has to be resolved, otherwise you cannot maintain any peace in South Asia. یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس مارکہ حق کی, میں یہی کہوں گا. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں. اچھا وزیر اعظم صاحب نے آج جو سپیچ بھی کی ہے
اور اس کے کچھ پوائنٹس ابھی سامنے آ رہے ہیں. اس وقت وہ اسپیچ ان کی جاری ہے. انہوں نے یہ کہا ہے صافی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنے سے کئی گنا جو ہمارا بڑا دشمن تھا اس کے گھمنڈ کو ہم نے غرور کو ہم نے خاک میں ملا دیا ہے, اور جو ہمارے بہادر سپوتوں نے ملک و قوم کو آنچ نہیں آنے دی, انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی ہے اور جس طرح سے دشمن کے دانت کھٹے کیے ہیں پوری دنیا میں, انہوں نے جس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کے لیے یقیناً یہ ہماری جو افواج ہیں, ہمارے جو فوجی ہیں, ہمارے جو جوان ہیں, وہ ہمارا سرمایہ ہے. جی صافی صاحب. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہے. جو وزیر اعظم صاحب پسرور سیالکوٹ میں جو خطاب انہوں نے کی ہے, اور غالباً اس وقت بھی ان کی گفتگو جاری ہے, تو وہ انتہائی ولولانگیز تقریر اس لحاظ سے تھی کہ ان کی ایک جانب جو سیاسی قیادت کری تھی, ان کا جو کیبنٹ کے اہم ممبران یعنی وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ, وزیر دفاع, اور پھر سپہ سالار, اور پھر بری ہوائی فضائیہ کے جو سربراہ ہے جو اس وقت قوم کے بہت بڑے ہیرو بن چکے ہیں, وہ بھی ان کی موجودگی میں انہوں نے جس انداز سے افواج پاکستان کا حوصلہ بڑھایا ہے اور جس انداز سے خراج تحسین پیش کی ہے, وہ یقینی طور پر غیر معمولی ہے. اور اس سے جو آغا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ایک میسیج بھی یہ جو انڈین ایگریشن تھی اس کے جواب میں پاکستان نے جو کارروائیاں کی, تو اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی قوم اپنی ملک کی دفاع کے لیے یکجان ہے, بلکہ ہماری سیاسی قیادت, ہماری فوجی قیادت, تمام جتنے بھی ہمارے اہم اہلکار ہے, جو ہمارے ذمہ داران ہے, وہ سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کی دفاع ہر چیز سے مقدم اور مقدس ہے. یہ آج کا بھی جو ایک سمبولک وزٹ اور جو وزیر اعظم صاحب کی ایک پرجوش تقریر تھا, جو ٹینک پہ کڑے ہو کے تقریر کی گئی ہے, تو اس کا اثر دنیا کے کونے کونے تک جائے گا. اور یہ بات کہ ان کے پہلو میں جو سپہ سالار کڑے تھے اور ان کے پہلو میں جو ان کے کیبنٹ کے اہم ممبران کڑے تھے, تو اس سے بھی ایک الگ ہی میسیج دنیا کو جائے گا. آپ کو یاد ہے کہ جب انڈیا جو پر تول رہا تھا پاکستان پہ ایگریشن کا اور غرور میں, جب انڈین قیادت مبتلا تھی, تو اس وقت آرمی چیف نے تن تنہا جو ہے ٹینک پہ کڑے ہو کر للکارا تھا اور واضح کیا تھا کہ اگر انڈیا غلطی کرے گا تو ان کو خود ہی ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستانی فوج اپنے دفاع میں سرخرو ہوگی. انہوں نے یہ بات سچ کر کے دکھائی. اور جو مودی 2 دن پہلے جو دھمکیاں دے رہا تھا, جو جھوٹ بول رہا تھا, جو ایک ایسا پروپیگنڈا پلانے کی اور ایسا بیانیہ گڑنے کی کوشش کر رہا تھا, جو شکست کھانے کے بعد وہ بالکل ایک باولے لیڈر کی طرح وہ جو بات چیت کر رہے تھے, آج وزیر اعظم صاحب نے مودی کو یہ جواب دیا, یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستانی قوم ہر لحاظ سے متحد ہے, اور انڈیا جب بھی چاہے گا اور جب بھی پاکستان کے خلاف ان کی کوئی ایگریشن ہوگی, تو یہ موجودہ جس انداز سے ان کو جواب ملا ہے اس سے بڑھ کے جواب ملا ہے, اور اس سے زیادہ جو پاکستان کے لیے قابل فخر لمحات اس لحاظ سے ہے کہ فتح, وکٹری اور کارکردگی وہ ہوتی ہے جس کی تعریف آپ کے غیر کرے, آپ کے ملک سے باہر کے لوگ کرے. انڈیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہے. آپ نے کرنل صوفیہ قریشی کی بات کی جس کی بیشنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ وکرم مسٹری جو ایک بالکل کیریئر ڈپلومیٹ ہے, وہ اپنے ڈیوٹی کر کے ایک باوقار انداز سے, میں اگر وہ ہمارے دشمن ملک کے ایک سفارتکار ہے, لیکن پھر بھی ایک باوقار انداز سے انہوں نے جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پورے پروسیس پہ پورے ایک ڈپلومیٹک انداز میں گفتگو کی. ان کو جس انداز سے شرمندہ کرنے اور ان کے گھر پہ اور ان کو جس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہ وہی RSS ہے, یہ وہی بی جے پی ہے, یہ وہی ہندوتوا کی گندی سوچ ہے جو اپنی ہار کو نہیں دیکھ سکتی, جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو یہ جو آج آپ وزیر اعظم صاحب کی خطاب کی بات کر رہی ہے,
تو یہ واقعی ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس سے مزید انڈیا کے جو ہے ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہوگی اور پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم کو مزید حوصلہ میسر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن کو جو ضرب لگائی ہے یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے اور یہ کامیابی رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے باب میں لکھی جائے گی. ہماری قیادت اور بہادر سپوت ہماری قوم کا فخر ہیں. یہ جو ساری وہ گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت اہم گفتگو ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن کو جو ضرب لگائی اس کارنامے کو پوری دنیا یاد رکھے گی. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قدر شاندار طریقے سے کوئی جوابی کارروائی کی گئی ہو جب آپ پر حملہ کیا جائے. آپ پہلے تو یہ کہتے رہیں کہ ہم جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی آپشن نہ چھوڑ دی جائے، آپ کو مجبور کر دیا جائے تو پھر یہی چیز ہوتی ہے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہماری افواج نے، ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے جس جذبے کا مظاہرہ کیا ہے اور جس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے رہتی دنیا تک اس کی مثالیں دی جائیں گی اور یہ اس کی گونج پوری دنیا نے سنی اور اس کے ثبوت پوری دنیا کے پاس موجود ہیں. آج صرف ہمارا میڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کی افواج کی، پاکستان کی پروفیشنلزم کی، ان کی قابلیت کی تعریف کر رہا ہے اور وہ ہمیں ثبوت دے رہے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح سے جوابی کارروائی میں کیا نقصان پہنچایا ہے، بھارت کو کس طرح سے انہوں نے ضرب پہنچائی ہے. جس ہزیمت کا سامنا اس وقت بھارت کو ہے شاید اس سے پہلے ان کو نہیں ہوگا. اور ہمارے بہادر سپوتوں نے، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ملک و قوم کو ایک آنچ نہیں آنے دی. اس سے ہم بالکل واقف ہیں کہ اور اس کے علاوہ جو اخلاقی فتح ہماری افواج کو حاصل ہوئی ہے، انہوں نے اپنی قوم کی حفاظت کی، اپنے ملک کی حفاظت کی، لیکن جوابی کارروائی کے دوران بھی انہوں نے دشمن کی ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا، انہوں نے سیولینز کو نشانہ نہیں بنایا، آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. یہ اخلاقی فتح ایک بہت بڑی فتح ہے. پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے جس جوابی کارروائی میں مصروف تھا اور اس خوف سے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے پاس گیا، پاکستان نہیں گیا. اس کے بعد جھوٹ کا ایک بہت پروپیگنڈے کا لمبا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا شروع ہو گیا. لیکن اس وقت اب دنیا سمجھ گئی ہے کہ حقیقت کیا ہے. شنیلا، میں چاہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی کہ ہماری افواج نے ایک آنچ تک نہیں آنے دی اپنی قوم پر، اپنے ملک پر، اور یہ جو کارنامہ ہے یہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل نہیں. دیکھیں آج کا دور جو نا ڈیجیٹل دور ہے. پہلے جو 65 کی وار میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ دشمن کے بارے میں کہا گیا کہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا، جو ہم نے ایم عالم کے بارے میں سنا ہوا تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اب ہم نے وہ تاریخ بنتے ہوئے خود دیکھی اور ہر چیز جو ہے محفوظ ہو چکی ہوئی ہے. آج ہم آپ اب آگے کی جب ہم اپنے بچوں کو یہ واقعات بتائیں گے تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے ویڈیوز ہوں گی، ہمارے پاس ان کو دکھانے کے لیے وہ خبریں ہوں گی جو انٹرنیشنل میڈیا میں آئی تھی. کیونکہ جب وہ 65 کا دور تھا ہر ایک کو رسائی نہیں تھی کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا تک جا سکتا اور انٹرنیشنل میڈیا اس جنگ کو کیسے رپورٹ کرو اس کو دیکھ سکتا. ہمارے پاس آنے کے لیے وہ کتابیں ہی تھی جو جس سے ہم نے سب کچھ پتا چلا، یا ہمارے بزرگ جو ہمیں چیزیں بتا رہے تھے. لیکن اب تو ہمارے پاس ثبوت ہے جو ہم دکھا رہے ہیں. دیکھیں ہماری برتری انڈیا کے اوپر تھی، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم نے کبھی بھی انڈیا کے اندر کوئی جا کے دہشت گردی نہیں کی ہے، نہ کبھی ہم نے جارحیت میں کبھی پہل کی ہے. ہم امن پسند تھے، بار بار ان کو یہی بات کہہ رہے تھے. اسی وجہ سے تو دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے ہاتھ بھی صاف ہے تو آپ بھی آجائے تحقیقات کروا لیں. اب دنیا اس بیانیے کو مانے. دیکھیں اب اگر مودی کچھ بھی کہے سیز فائر کو لے کے، لیکن جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات سامنے آتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں ہماری بات کی. جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ٹریڈ کرو، میں ٹریڈ کروں گا، جنگ نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ ٹریڈ ہوگی، تو یہ کس چیز کی ہے؟ پھر اس کو انڈورس بھی کیا جاتا ہے سعودی عرب کی طرف سے. وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں جی سیز فائر کروائی گئی ہے. انڈیا جو تھا وہ تو سیز فائر کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا نا، کیونکہ وہ تو اس گھمنڈ میں تھا جی کہ میں تو ہم تو ڈرون پھینک رہے ہیں، ہم تو یہ چیزیں پھینک رہے ہیں، پاکستان ڈیفینسو سائڈ کے اوپر ہے، یہ ہم پہ حملہ کبھی کریں گے نہیں، دیکھا جائے گا. لیکن فجر کے ٹائم جب ہم اٹیک کرتے ہیں جو ہمارے وزیر خارجہ کر رہے ہیں، اور 8 بجے جو ہے وہ ہمیں سیکٹری جو ہیں یو ایس کے ان کی کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو کہ جی سیز فائر کی، کیونکہ انڈیا جاتا ہے ان کے پاس. جتنا ہم نے ان کو نقصان پہنچا دیا تھا اس کے بعد وہ بھاگے گئے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا آگے، یہ کتنا ہمیں نقصان کریں گے. اور ان کی اپنی عوام یہ بات پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ نے سیز فائر آپ نے نہیں کرنا تھا پاکستان کی طرف سے تو کیوں کیا تھا؟ بتا دیتے نا کہ ہم سیز فائر نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. پھر اس کے بعد وہ کہنے کہ پاکستان فتح منا رہا ہے.
पाकिस्तान खुश हो रहा है, आप लोगों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? आप एक दूसरे को क्यों, हमारे मुल्क में तो कोई किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, ना ऑपोजिशन हुकूमत को दे रही है, ना हुकूमत ऑपोजिशन को दे रही है, सब इकट्ठे हैं, जश्न मना रहे हैं, अभी तक जश्न मनाए जा रहे हैं। उनके मुल्क के अंदर वो आपने अपने फौजी तर्जुमान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, आप अपने कभी फॉरेन सेक्रेटरी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, इस वजह से कि आप हारी हुई कौम है, आपको शिकस्त मिली है। तो हम तो मुत्तहिद हैं, हमारी जो फौज है वो प्रोफेशनल है, उन्होंने आपकी किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने आपको धूल चाटने पे मजबूर किया है। और आइंदा सोच समझ के आप आएंगे, और आपको सोच समझ के ही आना चाहिए कि जाएं अपने मुल्क के अंदर जाके काम करें। वो जो 50% से ज्यादा आबादी के पास टॉयलेट नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी, वो इन्वेस्टमेंट वहां पे करें, बजाय इसके कि आप रशिया को बेइज्जत करवाएं, आप फ्रांस को करवाएं, आप इजराइल के ड्रोन को करवाएं, उससे बेहतर है कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, वज़ीर आज़म साहब का जो मैसेज है, जो उनकी तकरीर है, बहुत अहम है। इस मैसेज पे मैं चाहती हूँ कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें। उन्होंने कहा कि दुश्मन क़ुव्वतों के होश ठिकाने आ गए हैं, हम सब ये जानते हैं। पानी के हवाले से जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो मसला है, और उस पर अभी तक हमें जिस तरह से हठधर्मी नज़र आ रही है भारत की तरफ से, उन्होंने कहा कि पानी हमारी बका है, इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। 24 करोड़ अवाम अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई मुबालिगा अमेज़ी नहीं है। जंग के दिनों में हमने देखा कि जिस तरह सब इकट्ठे नज़र आए, और इस वॉर को जिस स्ट्रैटेजी के साथ लड़ा गया 24 करोड़ अवाम की जानिब से और अफवाज की जानिब से, इसकी भी शायद दुनिया में मिसालें दी जाएंगी। ये मिसाल कहीं नहीं मिलती है। जी नाहिद, इसमें दो बातें हैं। एक जो हमारी फ़ौज का प्रोफेशनलिज्म है, आप उसका सिर्फ कंपैरिजन ले कर रहे हैं कि आप $7.8 बिलियन पाकिस्तान का डिफेंस बजट है, हाँ जी, और 78.9 बिलियन या 80 बिलियन इंडिया का डिफेंस बजट है सालाना। अब उसका कंपैरिजन आपके सामने आ गया है कि 80 अरब रुपए लगा के, 80 अरब डॉलर लगा के, हमने जंग से पहले देखा कि उनके जो नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उनसे कहा गया, प्रेशराइज़ किया गया। उसके बाद उनकी एयरफोर्स के अंदर हमने देखा डिसेंट्स आए, और ऐसी बहुत सारी बातें जो है इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं की, जो इस चीज़ का सबूत था कि वहाँ से बताया गया कि आप जिस मुल्क के साथ लड़ रहे हो, जिसका जिक्र आपने अभी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी किया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। उसी का जो इस वक्त अगर दुनिया की मुख्तलिफ अफवाज का मुआजना किया जाए, तो पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो हैं, दुनिया की जो सफ़ अव्वल की अफवाज हैं सारी एयरफोर्स नेवीज़ और उनके अंदर, क्योंकि ये बैटल हार्डी हैं। पिछले 40 साल से पहले दहशतगर्दी की जंग में थे, उससे पहले जो है कभी इंडिया एक तरफ हमें छेड़ता था, मुख्तलिफ वाक़यात हुए जिससे ये फ़ौज इतनी प्रोफेशनल होगी। अभी रशीद साहब ने जिस चीज़ का जिक्र किया कि इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन, ये आपका जो सिंक्रोनाइज प्रोफेशनलिज्म है ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और स्ट्रेटेजिक कमांड्स का, और हमारी बाकी लॉ इन्फोर्समेंट और सिविलियन और मिलिट्री और इंटेलिजेंस का, कि हर मौके पे जो है ना, अगर आप हमारी और उनकी ISPR की जो वो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो देखें वहाँ पे सिर्फ जो है वो लफ्ज़बाजी की जाती थी, या उसमें जो है ना क्रिटिसिज्म के, इधर आप बता रहे हैं कि हमने एयरफोर्स की फ़लाँ चीज़ इंटरसेप्ट की, उनकी इस चीज़ को हमने नकारा किया, टू द पॉइंट। और ये हम अभी नहीं, हमने थ्रू आउट इस पूरे क्राइसिस के अंदर हर मौके पे इंटरनेशनल मीडिया को बताया। तो ये आपकी अफवाज का प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, और ये प्रोफेशनलिज्म इसलिए है कि कौम पीछे खड़ी है आपके साथ। ये क्लॉजवर्ड का जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी के ऊपर बात करते हैं कि अगर फ़ौज तकड़ी हो तो अवाम उसके पीछे ना, अवाम ना हो तो हुकूमत के पास। ये हमारे इस कॉन्सेप्ट में ये तीनों जो मेन लिंक्स थे, ये इकट्ठे थे, और उन्होंने ये साबित किया कि गवर्नमेंट, कौम और फ़ौज इकट्ठी है, और किसी भी बड़ी जारहियत का जवाब देने की ऐसी सलाहियत रखते हैं जिसको दुनिया ने ना सिर्फ सराहा बल्कि मानना शुरू कर दिया। और अब इसको जो है ना बहुत सारे जो है राइटर्स या वो जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि ये पढ़ाया जाएगा एकेडमीज़ में कि किस तरह जो है हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने, और नेवी का रोल हम बड़ा कम उस पर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो थ्रू आउट विजिलेंट रही। मुख्तलिफ उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो निकलते थे, डिटेक्ट होते थे, उनकी सबमरीन्स डिटेक्ट होती थी। तो ये सिंक्रोनाइज ऑपरेशन था, हर तरफ से हम तैयार थे। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर उसी का इजहार कर रहे हैं, और अपनी उस जो उन्होंने तकरीर की सोल्जर्स के साथ, कि आप जिसको एक छोटा मुल्क समझ रहे थे, या जिसका जो है जो समझ रहे थे कि वो अमन चाहता है, वो अमन चाहता है लेकिन अपनी शराइत पे, उसको आप धोखा नहीं दे सकते, उसको आप धमकी नहीं दे सकते। और अभी भी जो आप धमकी की बात आप कर रही हैं, इंडस वाटर ट्रीटी इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। ये ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि मेरी मर्जी है, कल मैं बात नहीं करता, ऐसे नहीं हो सकता। आज आपने इंट्रोडक्शन में भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का जिक्र किया, जो कि फैसिलिटेटर, उन्होंने भी कहा कि यूनिलैटरली ना तो इसको अमेंड किया जा सकता है,
نہ اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے نہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. یہ ہے. بائی لیٹرل ہوگی اور اگر آپ کو ڈسپیوٹس ہیں تو آپ اس کے اوپر فیسیلیٹیٹر مقرر ہو جاتے ہیں, آربیٹریٹر ہو سکتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کا دل آیا اور آپ کسی بھی انٹرنیشنل لا کو جو ہے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیں. اور یہی وہ ایٹیچیوڈ ہے جو اب ثابت کرے گا کہ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے, چاہے وہ ملٹری میں ہو, چاہے ڈپلومیسی میں ہو, چاہے پولیٹیکل اس کیپٹل میں ہو, اگر انڈیا یہی ایٹیچیوڈ رکھے گا تو دنیا کے جو باقی ممالک اس کی طرف پہلے تھوڑے سے رائج تھے اب وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل لا کو نہیں مانیں گے تو باقی کوئی آپ کو نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس موقع پر جو تکی بڑی اہم یہ تقریر ہے اور اس میں جس طرح سے انہوں نے اپنی افواج کا جو ہے حوصلہ بڑھایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ دشمن کو بھی انہوں نے للکارا ہے اور انہوں نے کہا کہ مسٹر مودی آپ جو ہیں آپ جنگ چاہتے ہیں, آپ علاقے کے تھانے دار بننے کی کوشش میں تھے, لیکن یہ تاثر اب ختم ہو گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے, ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم خوشحالی چاہتے ہیں. مسٹر مودی اگر دوبارہ حملہ کیا تو پھر منہ کی کھاؤ گے اور ہمیں ہمیشہ تیار پاؤ گے. یہ انہوں نے جس طرح سے للکارا ہے اور پاکستان کے عزم کو دہرایا ہے, یہ بات ہم ہمیشہ سے کہتے آئے تھے اور خاص طور پر ان دنوں میں 22 اپریل کا جو واقعہ پہلگام کا ہوا اس کے بعد سے ہم بار بار اپنے اس موقف کا اعادہ کر رہے تھے کہ پاکستان ہر وقت تیار ہے, پاکستان کو آپ تیار پائیں گے. پاکستان جو ہے امن کا دائی ہے, امن کی خواہش رکھتا ہے, لیکن اس کو آپ ہماری کمزوری مت سمجھیں. وزیر اعظم صاحب نے آج دوبارہ پھر اسی عزم کا اعادہ کیا کہ ہماری امن کی خواہش کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھا جائے, اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ آئیں اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو UN کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل کرنے کی طرف جائیں, اس مسئلے کو حل کریں. اور بار بار انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ حملہ کیا تو پھر آپ کا کچھ نہیں بچے گا. اور اس خطے میں جس بڑی طاقت ہونے کا دعوے دار تھا انڈیا اور اپنے تئیں اپنے زوم میں وہ اس خطے کا تھانے دار بنا ہوا تھا, اپنی طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے جو انڈیا کے ساتھ سلوک ہوا ہے اور جس طرح سے پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے, جو جوابی کارروائی دی ہے, وہ ایک بڑی زبردست قسم کی مثال ہے. پاکستان نے ملٹری انسٹالیشنز پر ہی انہوں نے اٹیک کیا اپنی جوابی کارروائی میں, اور وہ جگہیں جہاں سے پاکستان پر حملہ کیا جا رہا تھا صرف ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی زبردست سی چیز ہے. میں چاہتی ہوں اقرار صاحب آپ بھی اس کے اوپر اپنا انالیسس ہمیں دیجیے گا. وزیر اعظم صاحب نریندر مودی کا نام لے کر اس وقت انہیں للکار رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف اگر نظر بھی اٹھاؤ گے, دوبارہ اس قسم کا اگر کام کرو گے تو بھی تمہارا کچھ نہیں بچے گا. جی آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا. دیکھیں ہم ہمیشہ اس خطے میں امن چاہتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر کی وہ تقریر جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا. یہ بہرحال ان کی پہلی سپیچز میں تھی جب وہ آئے تھے. انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس خطے میں اگر دوستی اور بھائی چارہ اگر ہم لے کر آتے ہیں تو ہم نے غربت کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, ہم نے بھوک اور افلاس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. پاکستان اور خاص کر پاکستان مسلم, اور یہی وہ ورڈز تھے, میں گواہ ہوں. یعنی کہ اس میں لاہور جو 99 جب واجپئی صاحب آئے تھے تب بھی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر نکال کے دیکھ لیں, سیم یہی تقریر تھی کہ لیٹس گو اپنا موو فارورڈ ٹو میٹیگیٹ پاورٹی اینڈ الٹریسی. پاکستان کا ہمیشہ یہی ایک سٹانس رہا ہے, اور خاص کر PMLN کا یہ سٹانس رہا ہے. دوسری طرف اگر ایک شیزوفرینک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ بالکل آپ اس سے صرف جنگ کی ہی امید رکھ سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ تھا اس لیے ہم تیار تھے. کیونکہ ایک ایسا آدمی جس نے نہ اپنی ایئر فورس کی بات مانی, نہ اپنی آرمی کی بات مانی, نہ اپنے فورن افیئر کی بات مانی, اس کو اپنا DS اپنا رانے کو وہاں اپنے نہیں ریموو کر دیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ انڈین فوج تیار نہیں ہے ابھی جنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. سجیت کو فارغ کر دیا, اس نے کہا تھا ایئر فورس تیار نہیں ہے. اور اب آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, جو AP سنگھ آئے ہیں جو آپ ان کے اپنا چیف ہیں ایئر فورس کے, 4 کیونکہ وہ سکھ ہیں, 4 اپنے آفیسرز نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے 2 دن پہلے جو بریفنگ تھی. ٹھیک ہے. شدید قسم کی بدتمیزی کی ہے. دے آر اریسٹڈ, اور وہ یعنی کہ انڈین میڈیا میں خبر آ جائے کہ آج یا کل. لیکن بات یہ ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں. جو ہندوفتہ کا جو کانسیپٹ ہے نا رما کا,
وہ जलाने को तैयार है हर चीज़ को। वो आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। जो शिद्दत पसंदी हमें नज़र आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, तो प्रोपेगेंडा अब ज़रा वो धीमा पड़ गया, लेकिन जो आपस की एक धींगा मुश्ती और आपस की उनकी जो लड़ाई शुरू हो गई है वो अब हमें नज़र आ रही है। मेरे चारों पैनलिस्ट जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो आज तकरीर की है, यकीनन वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर है, अपनी अफवाज का मोराल बुलंद करने के लिए, अपनी कौम का मोराल बुलंद करने के लिए और दुश्मन को ललकारने के लिए। बयानियाँ इस वक्त हम सब मुत्तहिद हैं, लेकिन कुछ जगह पर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो बाज नहीं आती हैं, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मुंह तोड़ जो है वो जवाब नहीं दिया जा रहा। आज उन्होंने मोदी को बाकायदा ललकारा है और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने का सोचोगे भी तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, हम हर वक्त तैयार हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।